अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी सब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, निजी मसरूफियात के बायस हमें आज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर बराए जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, दो फैसले तो हो गए कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन इस्तीफ़े जितनी बड़ी जमातें हैं उनमें मुअम्मा बने हुए हैं। नून लीग के लोग इस्तीफ़े जमा करवा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि अंबार लग गए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि किसने इस्तीफ़े जमा करने का कहा है। दूसरी जानिब इस्तीफ़ों से मुताल्लिक अभी तक PDM कोई फ़ैसला नहीं कर पाई। क्या ये आर या पार का जो बयान था मरीम नवाज़ साहिबा का, ये इसके लिए स्ट्रेटजी इस्तीफ़े थे या कुछ और था, और ये आर या पार करने के बयान से अब कुछ डिले इसमें आएगा और कोई और स्ट्रेटजी PDM अडॉप्ट कर रही है? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल भी कहा वो डायलॉग के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट में आ जाएँ, फोरम मौजूद है। और जब उनसे सवाल किया गया नो कॉन्फिडेंस से मुतालिक, तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो भी पार्लियामेंट में ही होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कल एग्जैक्टली सियालकोट से रवानगी के वक्त कहा क्या, सुनिए। हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट सच्ची हो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही, नो कॉन्फिडेंस मोशन आज असेंबली में आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है, इस्तीफे देंगे हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। ये कल की गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि ये PDM वाले जलसों के ज़रिए लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये अपील भी की कि कोरोना की संगीनी जो है उसका इदराक करते हुए ये जलसे वगैरह नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा का क्या रद्द-ए-अमल है प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग की ऑफ़र पे, ज़रा ये भी देखिए। ये जो कहते थे दिन रात NRO नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से NRO मांग रहा है। कान खोल के सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें NRO नहीं देगा। जी चौहान साहब, ये बताइए डायलॉग की ऑफ़र, फिर ये कोरोना के बायस प्राइम मिनिस्टर अपील भी कर रहे हैं कि जलसे जुलूस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। क्या ये PDM ने इतना प्रेशर बिल्ड कर लिया हुकूमत पे कि हुकूमत को नज़रसानी करनी पड़ी है डायलॉग पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, हमने तो दावा सुना था और मीडिया ने भी और अवाम ने भी मोहतरमा बेगम सफदर अवान साहिबा की तरफ से कि 8 तारीख को आर होगा या पार होगा, लेकिन लोगों ने देखा कि 8 तारीख की शाम को PDM जो है ना आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि PDM जो है वो लाचार हो गया जो है ना, वो ऐसा लाचार हुआ है कि बेचारे को अब समझ ही नहीं आ रही। वो आर करेंगे पार करेंगे, PDM के टोटे 4 करेंगे। वो नारा हम लगाते थे, ये इन्होंने खुद ही जनाब नारा भी लगा दिया और अमल भी कर दिया। ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गए और लाचार हो गए। इनको समझ ही नहीं आ रही, करिए तो करिए की है ना। वो बिलावल जरदारी साहब इनसे पूछते रहे कल और परसों के इजलास में कि जनाब आपके पास प्लान B क्या है, प्लान C क्या है, प्लान D क्या है। इस्तीफे दे दिए तो माहिरीन कवानीन कहते हैं, आइन के और कानून के माहिरीन के, जनाब ना तो इन इस्तीफों से सेनेट का इलेक्शन रुकेगा, ना सिंध असम्बली के टूटने से सेनेट का इलेक्शन रुकेगा, और जनाब आपका 84 का कोरम है कौमी असम्बली का, वो 84 जब तक बरकरार है आपका इजलास भी हो सकता है, आपकी कानून साजी भी हो सकती है। तो उसने कहा भाई जी ये तो हमने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद साढ़े पल्ले की रहना है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। फैसल भाई, मसला ये है जी, 3 करैक्टर है जिनको सबसे जल्दी है इस्तीफों की, जनाब सुल्तान मफरूजुद्दीन उर्तुगुल साहब, नवाज शरीफ साहब, नंबर 2 मौलवी फजल रहमान साहब, नंबर 3 बेगम सफदर अवान साहिबा। अब हकीकत यह है कि इन तीनों के पल्ले कुछ भी नहीं है, इन्हों का कुछ जाना नहीं, शीन लीग ते पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ रहना नहीं इस्तीफों से जी। तो इस वजह से शीन लीग और पीपल्स पार्टी वो ना तो सिर्फ हिचकिचा रहे हैं बल्कि ओपनली अपोज कर रहे हैं इस इस्तीफों की सारी कहानी पे। तो आर हुआ ना पार हुआ, PDM लाचार हुआ, बस ये सारी सिचुएशन। चौहान साहब, कोविड कोरोना संगीन मसला है, हुकूमत ने उसके लिए कवानीन भी बनाए, SOPs पे भी अमल दरामद हो रहा है, और PDM जो है वो इस कोविड को बज़ाहिर नदारद बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अपने जलसे की तैयारी कर रही है। और आज भी उनकी रैली थी इधर लाहौर में, बाकी भी वो अपने कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हैं। सर, ये आपकी हुकूमत की इस पे पॉलिसी क्या है? आप उन्हें रोक भी नहीं रहे,
اور جلسہ کرنے کی باقاعدہ اجازت بھی نہیں ہے. یہ کیا دوسرے معنوں میں حکومت نے پی ڈی ایم کے پریشر کے سامنے کورونا کو نظر انداز کر دیا اور ان کے جلسے کے سامنے، ان کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دی؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. دیکھو بات یہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن یہاں پہ کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر لاٹھیاں گولیاں برسائیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مارے پیٹیں اور اس کے بعد ان کو اور مظلوم بنا دیں؟ اور بھائی انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے ڈھیٹ بننا ہے، ہم نے شیطان کی طرح بغاوت کرنی ہے، تو پھر اس کا علاج بھی ذرا طریقے کے ساتھ ہی ہوگا. ہم ان کو نہ تو خون فراہم کریں گے نہ لاشیں فراہم کریں گے جس کے اوپر یہ سیاست کریں. میں آپ کو بڑا کلیئر بات بتا دوں، اور یہ چوچے نہیں ہے. بیگم صفدر روان بھی جو ہے وہ چوچی نہیں ہے، نہ آپ کے بلاول زرداری اب چوچا ہے نا، 28 29 30 سال کا ہو گیا ہے بلاول زرداری، ٹھیک ہے بچہ ہے پر کام بڑا جو ہے نا بڑے بڑے کرتا ہے. اس کو بھی سمجھ ہے ان سارے لیڈروں کو جو ہے نا، یہ جو ان کے اسفند یار ولی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ بڑے مولوی فضل الرحمان صاحب، یہ کوئی چوزے تو نہیں ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا ایز اے ریاست اس گلوبل ورلڈ کے اندر، گلوبل ولیج کے اندر کیا کردار دیکھا جا رہا ہے، کیا جانچا جا رہا ہے، کیا اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، کیا مانیٹر کیا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہے. لیکن دوسری طرف ان کی سیاسی موت ہے، ان کی معاشی موت ہے، ان کی اخلاقی موت ہے، جو نیب کے کیسز اور کرپشن کے کیسز ہے. انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی، یا کرونا تو مریے تو یا اتھو مریے، دونوں طرف سے موت ہے. تو انہوں نے کہا چلو کرونا والی موت جو نا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آخری ایک دفعہ داؤ لگا ہی دیتے ہیں، شاید کوئی کام بن ہی جائے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ تو باضابطہ چوہان صاحب تو باضابطہ اجازت دے دیں جلسے کی، وہ انتظامات کر لیں. کیوں باضابطہ اجازت دے دے؟ وہ جلسہ تو کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قانون کا ایک ڈنڈا جی کریں گے تو پھر اس کے حوالے سے قانون کا اطلاق بھی ہوگا، پرچے بھی ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، پہلے ہو بعد میں ہو درمیان میں ہو، رولز اور ریگولیشن کے مطابق ٹریٹ بھی کیا جائے گا. دوسرا ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہوگا دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے، پاکستانی عوام کے سامنے، کہ اپنے آپ کو کورونا سے بچانے کے لیے آپ 14 دن کوارنٹائن ہو جائے بلاول زرداری صاحب. اپنی بہن کی منگنی کے لیے پراپر دعوت نامے کے اوپر لکھا جائے کہ جناب اپنا ٹیسٹ کرا کے آنا، ساڑھے تے نہ رہنا، تو سانو بھی نہ کرونا لوا کے جانا. تو جناب ادھر تو وہ آپ آبلیگیشنز اور آپ جناب کمپلشنز لگائیں، اور غریب کارکنان کو اور عوام کو جناب کرونا کی جناب دوزخ اور جہنم اور جناب ایندھن، آگ کا ایندھن بنائیں. تو یہ ساری چیزیں ذرا نظر آئیں گی نا. چوہان صاحب بیچ میں نا استعفوں کے ساتھ ساتھ ایک جیل بھرو تحریک کی بات بھی کی گئی. اگر یہ جیل بھرو تحریک پہ جاتے ہیں تو آپ کا محکمہ ہے، کتنی گنجائش ہے پنجاب کی جیلوں میں؟ پی ڈی ایم کے کتنے کارکن آپ اکوموڈیٹ کر لیں گے؟ بھائی جی ساروں کو کر لیں گے، مولوی فضل الرحمان کے لیے ہمارے پاس کوئی اتنا کمرہ نہیں ہے جہاں اس کو رکھ سکے. نہیں میں چوہان صاحب آن اے سیریس نوٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں سیریس نوٹ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولوی فضل الرحمان صاحب. لیکن بہرحال میری گزارش ہے، میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے کہہ دوں، انہوں نے استعفوں پہ بھی ڈرامہ کیا. انہوں نے کہا شاید پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی عوام روٹی کو چوچی کہتی ہے، روٹی منہ کے بجائے کان کی طرف سے کھاتی ہے. انہوں نے استعفے دلوائے اپنے ریلو کٹوں کو اور ٹیچر کھلاڑی جو تھے ان کے، لیکن کہاں پہ استعفے آئے؟ انسٹاگرام میں استعفے آئے، آپ کے جناب واٹس ایپ پہ استعفے آئے، ٹویٹر پہ استعفے آئے، فیس بک کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی. استعفے جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. لیکن کوئی استعفیٰ بھی اسپیکر قومی اسمبلی یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے دفتر میں لینڈ نہیں کر رہا. جس دن لینڈ کرے گا نا وہاں پہ، اور سب سے پہلا استعفیٰ آئے گا شہباز شریف صاحب کا ٹھک کر کے، دوسرا استعفیٰ آئے گا حمزہ شہباز صاحب کا ٹھک کر کے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جناب. اچھا چوہان صاحب اگر آج شہباز شریف استعفیٰ دے دیتے ہیں تو جیل میں جو ان کو بی کلاس میسر ہے کیا ان کو وہی رہے گی؟ کیونکہ ابھی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے آپ نے دے رکھی ہے، اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے، تو ان کو کیا عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے گا؟ نہیں ویسے یہ سوال آپ نے جو پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بی کلاس تو ان کو ملے گی. سابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹر کو بھی جو ہے نا یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ جیل کے اندر ہوگا تو اس کو بی کلاس ملتی ہے. کلاس کا تعلق نہیں ہے. یہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں بیگم صفدر روان سے،
انہوں نے اپنا استعفیٰ نہیں دینا. میں پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنازے کے اگلے دن حمزہ شہباز صاحب نے بیگم صفدر اعوان کو ہاتھ جوڑ کے بڑی تلخ کلامی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب آپ استعفیٰ دیں اپنے اس بیانیے سے اور ہماری جان چھوڑیں. آپ نے جتنا کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا, ہمیں جناب جان چھوڑیں ہمارے اس بیان. وہ ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ استعفیٰ اگر آتا نا شہباز شریف سے اور حمزہ شہباز صاحب کا, اور آتا سیدھا اسپیکر کی اسمبلی کے دفتر میں, پھر ہم سمجھتے کہ نون لیگ, میم لیگ اور شین لیگ تینوں میں اتحاد ہے. وہ بھائی ان تینوں میں اتحاد نہیں ہے تو پیپلز پارٹی والے بے وقوف ہیں. اگلے 85 کا جنا تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں نا. 1985 میں کانوں کو ہاتھ لگایا, ایم آر ڈی بنائی تھی, انہوں نے استعفیٰ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا, آج تک پچھتاتے ہیں. بلاول زرداری صاحب یہی تو مثالیں دیتے ہیں پی ڈی ایم کی جلسوں میں. وہ کہتے ہیں جی مولوی فضل الرحمان صاحب تہاڈا تو کچھ جاندا نہیں, بیگم صفدر دا بھی کچھ جاندا نہیں, نواز شریف صاحب دا بھی کچھ جاندا نہیں, تے ساڈا پلے کچھ رہندا نہیں. ہم پاگل ہیں کہ ہمارے پاس جو اقتدار تھوڑا سا اندرون سندھ کی وجہ سے ملا ہوا ہے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے گنوائیں, اور پھر اس کے بعد حاصل وصول کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا, اور پلاسٹک کا حاصل وصول بھی کچھ نہ ہوا, حکومت بھی وہیں کی وہیں رہے. چوہان صاحب ڈائیلاگ کی آفر آپ کی حکومت کر رہی ہے, دیگر وزیر بھی کہہ رہے ہیں تلخیاں کم ہونی چاہیے. یہ ڈائیلاگ کیا جو پی ڈی ایم اب تک موو کر چکی ہے, جلسہ بھی ہوگا, لانگ مارچ بھی ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ پریشر اتنا ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے؟ اور دوسری بات, جتنی پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ تو اس بات سے انکاری ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہی نہیں ہے. جب وہ انکاری ہیں تو پھر آپ کیوں آفر کیے جا رہے ہیں کہ آئیں آپ بات کریں, آپ بیٹھیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے عمران خان صاحب سے ڈائیلاگ کرنا ہی نہیں, ہم نے این آر او ان سے مانگا ہی نہیں, تو ان سے پوچھو پھر کن سے مانگ رہے ہو؟ ان سے مانگ رہے ہو جن کے خلاف بیانیہ لے کے نکلے ہو, ان سے مانگ رہے ہو جن سے ملنے پہ پابندی لگاتے ہو, ان سے مانگ رہے ہو جن کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو جو ہے نا وہ تم اپنے کارکنان کو جو ہے وہ بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا بیانیہ اور تمہارا عمل وہ تو آپس میں ملتے ہی نہیں ہے. اور ڈائیلاگ کے حوالے سے ایک بات سن لیں جناب, بالکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میثاق جمہوریت کرو, میثاق ریاست کرو, میثاق پاکستان کرو, میثاق معیشت کرو, میثاق جناب جو لفظ دے دو, پر میثاق این آر او نہیں. جی میثاق این آر او نہیں, اس پہ کوئی میثاق نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آؤ یار بیٹھو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی ریاست کو بہتری کرنے کے لیے آپ بیٹھے. وہ فوراً بات کرتے ہیں اپنی این آر او کی, وہ فوراً بات کرتے ہیں اپنی جناب ان عدالتی اور نیب کی کارروائیوں سے جان چھڑانے کی. جب ایف اے ٹی ایف کا ایشو آیا کہ جو ایک قومی ایشو تھا جس پہ ریاست کا سروائیول تھا, جس میں ملک کی بقا تھی, انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ 15 سے 20 بلکہ اس سے زیادہ جو ہے شکوں کے اندر نیب کو ختم کرنے کے حوالے سے اور نیب کے اختیار کو ختم کرنے کے حوالے سے لچ ڈال لیا تھا. پنجاب حکومت کی بات کر لیتے ہیں. جلسے کی اجازت تو پنجاب حکومت اس طرح نہیں دے رہی, اور یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جائے گی تاکہ تصادم نہ ہو. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ رائے ونڈ میں جو ڈنڈے ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں. لیکن یہ ڈی جے بٹ کے ساتھ جو ہوا وہ اٹھا کر لے گئے, اور پھر اس کے بعد خیر ضمانت آج اس کی ہو گئی, اور جس طرح کا بیان اس نے دیے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹائیگر تھا عمران خان کا ہوں اور رہوں گا, لیکن جو اس حکومت میں میرے ساتھ ہوا وہ پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا پنجاب کی جو انتظامیہ ہے, جو بیوروکریسی ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یا پھر یہ سب کچھ حکومت کے آشرواد سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی جے بٹ جو ہے نا وہ ٹائیگر ہے پیسوں کا, وہ اپنے کاروبار کا ٹائیگر ہے. وہ ٹائیگر کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. وہ ویسے بیان بازی کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کے جلسے کر کے نا آدھا سیاستدان یہ خود بھی ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے سیاسی بیان بازیاں کرتا ہے. اس کو تو روکنے سے غرض ہے پیسے سے, جو پیسہ دے گا, جو ہائر کر لے گا اس کا جناب جا کے وہ ڈی جے بن جائے گا. ایوی جو ہے نا وہ بڑھ کے مارتا پھر رہا, میں اس کا ٹائیگر ہوں, میں اس کا آج بھی کارکن ہوں, کل بھی کارکن تھا. دوسری بات یہ ہے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا تھا, اس ناجائز اسلحے کے اوپر جو ہے وہ پرچہ ہو گیا, اور آج اس کی جناب رہائی ہوگی. اگر انٹینشن یہ ہوتی کہ 13 کا جلسہ نہیں ہونے دینا اور اس کا ساؤنڈ سسٹم نہیں لگنے دینا, تو پھر آج اس کی ضمانت بھی نہ ہوتی. نہیں, ضمانت تو عدالت نے دی ہے. اب ضمانت کی عدالتیں بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں چوہان صاحب. نہیں, عدالت نے دینی ہوتی ہے, اس کے لیے نہیں اس کے لیے مثل لکھی جاتی ہے, اس کے لیے ضمنیہ ہوتی ہیں, اس کے لیے پولیس کی طرف سے پراپر ایک جناب کیس ہوتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر عدالت. وہ تو بنیادی طور پہ چوہان صاحب وہ تو رویے پہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح پولیس نے
اس کو زدوکوب کیا, اس کو گالیاں دی گئیں, ایون کہ وہ بہت آگے کی بات کر رہا ہے شاید جو میں یہاں بھی نہیں کر سکتا. یہ رویہ کیوں اپنایا گیا؟ ویسے ہی ڈرامے بازی کر رہے, چھوڑیں اس کو. جی چوہان صاحب لاسٹ بریفلی کمنٹ کر دیں. ڈائلاگ کے لیے حکومت کوئی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے, کسی اور کو انگیج کر رہی ہے؟ دیکھو میں آپ کو نا ایک آخری سٹیٹمنٹ دے دوں, جی فائنل سٹیٹمنٹ. جی انہوں نے ڈنڈا فورس بنائی, آج انہوں نے ڈنڈے بنائے, آپ کے ٹی وی چینل میں بھی مجھ سے بیپر لیا تھا دن کو. سر جی یہ ڈنڈے بنائیں, یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں, یہ آپ کے کنٹینر پہ چڑھیں, یہ کھمبوں پہ چڑھیں, یہ برج خلیفہ پہ چڑھیں, یہ یو این او کے پاس جائیں, یہ دنیا کے کسی فورم پہ چلے جائیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کی کرپشن اور بدیانتی کے کیسز پہ ان کو این آر او نہیں دینا. ٹھیک, بس بہت شکریہ. ان کی اس کے علاوہ ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے. وزیر خارجہ فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد استعفے معمہ کیوں بن گئے, کون راضی, کس کو استعفے دینے کی عجلت, اور کون اس پہ تھوڑا للچا رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خرم صاحب, آپ کے جو پی ڈی ایم کے استعفے ہیں اس کو لے کے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پہلے جو پرائم منسٹر پاکستان نے کل پھر ڈائلاگ کی بات کی, کل انہوں نے پارلیمانی فورم استعمال کرنے کی بات کی, آج انہوں نے اپیل کی کہ عوام کی جانیں جو ہیں ان کے ساتھ نہ کھیلا جائے. کیا یہ جو حکومت کی طرف سے آپ کو اشارے مل رہے ہیں, جو دعوتیں مل رہی ہیں مذاکرات کی, پی ڈی ایم اس کو سیریس لے رہی ہے, یا اپنے اسی موقف پہ پی ڈی ایم قائم ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ جی, حکومت کی طرف سے یہ جو مذاکرات کی پیشکش ہے خوشائن تو ضرور ہے, لیکن یہ حکومت اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے, کیونکہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے پہلے دن, اور اسی لیے بار بار اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے. جس طرح میر تقی میر نے کہا تھا کہ میر کیا سادے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب. ہم نے تو اس اطار سے بات کرنی ہے نا, ہم نے اس پہ کٹ پتلی حکومت سے بات نہیں کرنی. تو ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو مداخلت ہے پاکستان کے آئینی معاملات میں اور پاکستان کی سیاست میں, جمہوریت میں, اس کو ہمیں اگر ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اس کو کم کرنے کے لیے جو مذاکرات کرنے ہیں اس میں عمران خان صاحب پی ڈی ایم کے معاون ثابت نہیں ہو سکتے. جی اچھا خرم صاحب, جو شعر آپ نے پڑھا ہے شیخ رشید صاحب نے انہوں نے بھی آج یہی پڑھا ہے, لیکن اب وہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اگر ہم اطار کی طرف جائیں تو پھر جس کے سبب بیمار ہوئے تو شروع میں اسی اطار نے متعارف بھی کروایا تھا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. استعفوں کا جو معاملہ ہے آپ کی جماعت میں اور بالخصوص یہ پی ڈی ایم میں, سر اس سے کیا کوئی اصولی فیصلہ ہوا تھا, یا باضابطہ طور پہ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب ہم نے استعفے دینے ہیں, اور آپ کی جماعت سے بھی استعفے آنا شروع ہو گئے, پیپلز پارٹی سے بھی آنا شروع ہو گئے, اور پھر بعد میں یہ پیغام آیا کہ ابھی ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. پھر قانونی ایک پیچیدگی بھی تھی کہ الیکٹورل کالج شاید اس طرح قانونی ماہرین کہہ رہے تھے ختم نہ ہو, آپ سارے استعفے دے بھی دیں. استعفوں کا سٹیٹس کیا تھا, فیصلے کا سٹیٹس کیا تھا؟ جی, فیصلے کا سٹیٹس بڑا واضح ہے کہ ہم سب اپنے استعفے انشاءاللہ 31 دسمبر تک اپنے اپنے پارلیمانی لیڈران کو جمع کروا دیں گے, اور وہ ایک جمع ہو کے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر جب پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ استعفے باقاعدہ طور پر جو اسپیکر ہیں مختلف اسمبلیوں کے ان کو یہ پہنچا دیے جائیں گے اور سبمٹ کیے جائیں گے. وہ تاریخ کسی بھی دن آ سکتی ہے, جب لانگ مارچ شروع ہوگا, لانگ مارچ کے اختتام پر, لانگ مارچ کے 15 دن بعد. اصل جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ استعفوں کا آپشن موجود رہے گا, زندہ رہے گا, اور جب بھی پی ڈی ایم کی قیادت چاہے گی وہ استعفے جو ہیں وہ فائل کر دیے جائیں. جی اچھا, نون لیگ سے متعلق تو یہ ہے کہ وہ استعفے دینے کے فیصلے پہ اٹل ہیں, لیکن پیپلز پارٹی سے متعلق خرم صاحب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ استعفوں کا آپشن اتنی جلدی اس کو نہ استعمال کیا جائے, اس کو بوقت ضرورت استعمال کیا جائے. تو پیپلز پارٹی کیوں تھوڑی اس پہ ریلیکٹنٹ ہے؟ نہیں, ریلیکٹنٹ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ان کے جو پنجاب میں پارلیمنٹری لیڈر ہیں
انہوں نے پنجابی زبان میں ایک بڑا مترشح خط استعفے کا لکھا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک دیکھیے تعلق ہے, چونکہ وہ سندھ میں ان کی حکومت قائم ہے اور 168 میں سے 99 اراکین ان کے ہیں, تو سندھ میں تو استعفوں کے آپشن کی بجائے اسمبلی توڑنے کا آپشن موجود ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس, کہ وہ جب بھی پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے گی تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ گورنر کو لکھ دیں گے کہ جی پنجاب جو سندھ اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے. تو وہاں ریزگنیشن سندھ کی حد تک تو ریزگنیشن کا ایشو نہیں ہے, وہاں تو پوری اسمبلی تحلیل ہوگی. اور جو مقصد جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اور چاروں صوبوں میں انتخابات ہوں جو کہ صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں, اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. وہ ہمارا ایم ہے جس کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. اچھا خرم صاحب, یعنی استعفوں کے معاملے پہ پی ڈی ایم میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں؟ جی بالکل کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. جو ابھی پرسوں قیادت کا اجلاس ہوا ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے اور آصف زرداری بھی موجود تھے. ہماری طرف سے مریم نواز شریف بھی موجود تھی اور محترم نواز شریف صاحب بھی موجود تھے, مولانا فضل الرحمان موجود تھے, دوسری پارٹیوں کے تمام سربراہان موجود تھے. اس پر ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ استعفے ابھی 31 دسمبر تک اکٹھے کر لیے جائیں گے جی. اور اس کے بعد اب ڈیٹ کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ 31 جنوری ہوگا, 31 فروری ہوگا یا سینٹ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہوگا. یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کرنا ہے اور اسی لیے یہ پہلے سے انتظام کر لیا گیا ہے تاکہ جب بھی پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے تو اگلے 24 گھنٹے میں یہ تمام استعفوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ 8 دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا. آر یا پار ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, یہ کیا ود سبجیکٹ ٹو استعفے تھا, 13 دسمبر کے جلسے کی کوئی پلاننگ تھی یا لانگ مارچ کی تھی, وہ آر یا پار ہو نہ سکا, کیا مراد کیا تھا اس آر یا پار سے؟ جی آر یا پار ہو گیا ہے, پار لگ گیا ہے معاملہ کہ استعفوں کے اوپر جو بھی ابہام تھا وہ دور کر لیا گیا. اور آپ یہ غور کریں کہ 16 اکتوبر کو جب گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے تقریر کی, اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تب بھی کہ جی پی ڈی ایم میں کوئی فرق موجود ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سے 5 جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے اور پرامن جدوجہد رہی ہے, باقی پی ڈی ایم بھی میاں نواز شریف کے ریٹرک کے قریب تر آتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ لاہور میں دیکھیں گے 2 دن بعد کہ پی ڈی ایم جو ہے متحد ہو کر 5 جلسوں کے بعد 6 جلسے میں بھی متحد نظر آئے گی. اور تمام جو کوششیں تھیں کہ اس میں جڑانے ڈالی جائیں استعفوں کے حوالے سے اور حوالے سے, تو آر یا پار کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ پار لگ گیا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے جتنی پہلے دن جس طرح سے آغاز ہوا تھا اس سے زیادہ آج متحد ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, جو قانونی ماہرین ہیں اور اعتزاز احسن صاحب قانون دان بھی ہیں, قانون ساز بھی رہے ہیں, کہ ان کی رائے معنی بھی رکھتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری اپوزیشن 150 لوگ استعفے دے دیں تب بھی حکومت جو ٹیکنیکلی قانونی طور پہ جانے والی نہیں ہے, ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو یہ جو پہلو ہیں آئینی اور قانونی, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس کیا فارمولہ بنتا ہے کہ کس طرح استعفے دیے جائیں, سینٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ بھی متاثر ہو جائے اور پھر یہ ری الیکشن بھی ہو جائیں؟ یہ استعفے جو ہیں ان کے اوپر میری نظر میں تو بہت زیادہ اور غیر ضروری طور پر فوکس ہے. استعفیٰ صرف ایک ٹیکٹک ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کو میں نے اعادہ کیا کہ صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سندھ کی جو منتخب حکومت ہے وہ اگر تحلیل ہو جاتی ہے, جو سندھ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, تو وہ تو اپسو فیکٹو الیکٹورل کالج ختم ہو گیا. جب ایک صوبے کی اسمبلی ہی موجود نہیں ہے سینٹ کے انتخابات میں, تو وہ کیسے اپنے سینیٹر منتخب کرے؟ جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں سے 176 اراکین ہیں متحدہ اپوزیشن کے, وہ اگر استعفیٰ دیتے ہیں, 156 اراکین قومی اسمبلی میں ہیں, تو آپ اگر زبردستی جس طرح ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں فاٹف کی لیجسلیشن پہ یا پچھلے بجٹ میں بلڈوز کر کے اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کی ساکھ اور اس کی کریڈیبلٹی, اس کی لیجٹمیسی جو ہے وہ صفر ہو جائے گی. کیونکہ بلڈوز کرنے سے تو جمہوریت میں معاملات حل نہیں ہو سکتے. اور ایک دفعہ تو آپ زور بلڈوز کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح ایڈمنڈ برک نے کہا تھا کہ اس قوم پر
हुकूमत नहीं हो सकती जिसको बार बार फतह करना पड़े। तो अगर आपको बार बार पार्लिमान को और सूबाई असेंबलियों को फतह करना पड़ रहा है बुलडोज करने से, तो उससे मामला हल नहीं होंगे, उससे मजीद खराब तर होंगे। जी ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। जनवरी के आखिर में आप लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे। 13 दिसंबर के बाद कोई पीडीएम की बड़ी एक्टिविटी नहीं है, ये कोई 35-40 दिन का गैप बनता है, और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो सियासी तहरीकें होती हैं उनके मोमेंटम को कायम रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इन बिटवीन इस दौरानिए में पीडीएम की क्या ऐसी एक्टिविटी होगी कि जलसे के बाद लोगों को साथ रखा जाए और इसी मोमेंटम के साथ फिर अगर आपने इस्लामाबाद पे पड़ाव डालना ही है तो वो किया जाए? इस 13 दिसंबर के बाद क्या होगा? जी करीब उसका भी ऐलान हो जाएगा। उसमें मुतवक्को है कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां होंगी। उसके बाद मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो एहतजाजी धरने हैं वो भी दिए जा सकते हैं, जिनका फिर जो मंतकी इंजाम है वो लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च खुद इटसेल्फ एक धरने के ऊपर मुंतज होगा इस्लामाबाद में। लेकिन एक ये भी है कि ये लोगों कुछ मुबसरीन का ख्याल था कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से एक बीच में कुछ देर ब्रेक आई थी, तो पीडीएम का मोमेंटम मुतासर होगा। आपने देखा है कि पेशावर और फिर मुल्तान में जितनी हुकूमत ने तशद्दुद किया और हमें कोशिश की रोकने की, उससे पीडीएम का मोमेंटम बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और इंशाल्लाह 13 दिसंबर के बाद जो मोमेंटम बनेगा वो हमें जनवरी के आखिर तक ले जाएगा। मैं यहाँ भी एक और चीज भी अहम है कि ये जो अभी चूंकि आने वाले बड़े सख्त सर्दी के दिन है, तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की सियासत में और जमहूरियत में और रियासत में, सबको कुछ सोचने का मौका भी मिलेगा कि अब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें 11 जमातों का इत्तेहाद जो है वो हुकूमत नहीं मांग रहा, वो आइन पर अमलदारी मांग रहा है, वो अपने लिए कोई ओहदे नहीं मांग रहा, वो जो मीडिया और अदलिया की आजादी का मुतालबा कर रहा है। तो ये जो ऐसी असूली जद्दोजहद है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान में आज तक कोई तहरीक जो है एहतजाजी वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं चली। अगर एक पहली तहरीक चली है तो फिर सबको कुछ दिन बैठ के सोचने का मौका मिलेगा कि क्या हम पुरअमन तरीके से इस मामले को हल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज भी उन्होंने कहा कि जलसे जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, और बारहा हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम 126 दिन का धरना देकर लॉन्ग मार्च करके नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं गिरा सके तो हमारी हुकूमत भी नहीं गिर सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू दी प्रायोरिटी ऑफ पीडीएम, तो ये बता दें, मौलाना ने कहा कि हमने इलेक्टोरल कॉलेज जो सेनेट के इलेक्शन के लिए उसको ख़त्म करना है। क्या इस हुकूमत को पहले गिराना पहला मकसद है आपका, और वो हुकूमत कह रही है कि ऐसे आप नहीं गिरा सकते, या दूसरा जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं उसके इलेक्टोरल कॉलेज को ख़त्म करना है? प्रायोरिटी क्या है पीडीएम की? प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब और इस हुक्मरान जमात ने पाकिस्तान में हाकमियत का, मुईशत का, खारजा पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। जनाजे के पांव नहीं होते, उसे कंधा देना पड़ता है जी। तो जो कंधा देने वाले हैं वो इतना बोझ अब नहीं उठा सकते, क्योंकि मामलात मुआशी महाज पर भी और फॉरेन पॉलिसी के महाज पर भी और अंदरूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर वफाक और सूबों के ताल्लुकात के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि इस जनाजे का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा, और बिलाखिर जिन्होंने कंधा दिया है उसको नीचे पटकना पड़ जाएगा। वो जब वो स्टेज अनकरीब आने वाली है, उस वक्त फिर गुफ्तगू होगी और मुज़ाकरात। ठीक, खुर्रम साहब देखें, एक बहुत बड़ा तजाद है इस बयानिए में कि जो आप कंधा देने वालों की बात कर रहे हैं और आप कंधा देने वालों से ही मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, जिसको कंधा दिया गया आप उससे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। ये कैसी आइन की बालादस्ती? नहीं, ये तजाद नहीं है। मैं इसीलिए फिर मीर फिर पढ़ देता हूँ ना जी, कि जिसके सबब बीमार हुए हैं उस अतार से बात करनी है ना। ये तो नहीं कह सकते कि हम बीमार हो गए हैं लिहाजा हम इस अतार ने हमें बीमार किया तो हम इसके पास नहीं जाएंगे, तो हमें उसी अतार से बात। अच्छा, शिफा भी वही देगा? मतलब शिफा भी पीडीएम को वही देगा? वो शिफा नहीं देगा, उनसे ये गुफ्तगू करनी है और और बड़े पुरअमन तरीके से करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन के तहत जमहूरियत लागू है उसको अवाम की ताकत से चलाना है, उसको तोड़ना मोड़ना नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को यह मौका देना है कि वो अपनी मर्जी की हुकूमतें चुने, और वो हुकूमतें जब इंशाल्लाह वजूद में आएंगी उसके अंदर भी उनको ये पूरा मौका होना चाहिए
کہ وہ پاکستان کی معیشت کو, خارجہ پالیسی کو, فورن پالیسی کو, دوسرے ایشوز کو اپنی بہترین دانش کے مطابق چلا سکیں. اس وقت معاملہ ایک ہائبرڈ نظام کا ہے, اور 2.25 سال میں اور کوئی سبق قوم نے سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ ہائبرڈ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا. اچھا خرم صاحب, فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ رائیونڈ میں ٹرک بھر کے ڈنڈے جو ہیں وہ وہاں پہ رکھے گئے ہیں, کارکنان کو دیے بھی جا رہے ہیں. یہ کیا کوئی 13 دسمبر کے جلسے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی میں ہے کہ اگر پولیس ان ایکشن آتی ہے تو آپ بھی واپس ڈنڈا چلائیں گے؟ جی بالکل, ہماری کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ پرامن تحریک ہے, 5 جلسے عوام کے سامنے ہیں. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گجرانوالہ, کوئٹہ, پشاور, پھر ملتان, یہ ان سب جگہوں پر پرامن پی ڈی ایم کے اجتماع ہوئے ہیں. جتنا بھی تشدد ہوا ہے, چاہے وہ گجرانوالہ میں ہوا تھا, ابھی ملتان میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ حکومت کی طرف سے ہوا ہے. ڈنڈے حکومت نے مارے ہیں, اور یہ ڈنڈے جو ہیں اس کی تاریخ پی ٹی آئی کی ہے, جنہوں نے, میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو, اسلام آباد پولیس کو ڈنڈے مارے تھے, جو سیکریٹریٹ کے محافظین تھے اس کو ڈنڈے مارے تھے, جنگلہ گرایا تھا پارلیمان کا, پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے پکڑ کر قبضہ کیا تھا. تو ڈنڈے چلانے کی روایت حکمران جماعت کی ہے, پی ڈی ایم کی نہیں ہے. لیکن ہمارے ایک دوست قمر زمان کارا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انشاءاللہ لاہور میں ہر پاکستانی جو اس جلسے میں آئے گا اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے میں ایک ڈنڈا ہوگا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب, آپ کے وقت کا ان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آج جو حکومتی حلقے ہیں اس میں شادیانے اس وجہ سے بھی بج رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال 4% زیادہ انکم ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں, اور کوئی 8 ارب کے قریب جو ٹیکس ہے اس کی رقم میں بھی اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہے اس کی بھی بات کی جاتی ہے. یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کا عوام کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, ایک خبر ہے جس کو لے کے حکومتی حلقوں میں شادیانے بھی بج رہے ہیں. ایف بی آر کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے پچھلے سال کی نسبت اس سال 4% ان میں اضافہ ہوا ہے. کووڈ کی وبا جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ایک طرح سے ڈبویا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا حوصلہ افزا ہے یہ انکم ٹیکس گوشوارے جو ہیں ان میں 4% اضافہ ہو جانا؟ فیصل صاحب, میں نے ویب سائٹ نہیں دیکھی ان کی. جو حقیقی فگرز ہیں جو سامنے آئی ہیں, جو ایف بی آر نے خود سے تسلیم کیا ہے, جو اصل معنی رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کتنے ٹیکس فائل کے کلیم, ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس جمع کروائے گئے ہیں. وہ تقریباً اس میں 45% کمی آئی ہے. پچھلے سال تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب فارم جو ہیں وہ جمع کرائے گئے تھے, اور ابھی تک جو ایف بی آر کے پاس گوشوارے وصول ہوئے ہیں وہ 17 لاکھ کے قریب ہیں. تو یہ تو بہت بڑا تشویشناک کنسرننگ معاملہ ہے کہ اتنی تیزی سے یہ گوشواروں کا نمبر جو ہے یہ گر کیوں گیا. اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو ٹوٹل پاکستان میں جن کے پاس NTN جو نیشنل ٹیکس نمبر کہلاتا ہے وہ تقریباً 62 لاکھ پاکستانی ہیں جن کے پاس NTN نمبر ہے. تو پچھلے سال تک اس تقریباً 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ گوشوارے جمع کروایا کرتے تھے. اس سال وہ نمبر 17 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. تو دس از دا میٹر آف گریٹ کنسرن. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو بات کی ہے, جو ایف بی آر اپنی پریس ریلیز میں بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 دسمبر آخری تاریخ تھی اس دن تک 18 لاکھ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کیے گئے اور تقریباً 22 ارب کا انکم ٹیکس جمع ہوا. پچھلے سال اسی عرصے میں 17,03,000 انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے جبکہ 13.5 ارب روپے انکم ٹیکس حاصل ہوا. اس لحاظ سے 4% زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے اور 63% زائد ٹیکس اکٹھا ہوا. یہ آفیشیل جو ایف بی آر کی سائٹ ہے وہ یہ فگر دے رہی ہے. اب آپ جو فگر دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 29 لاکھ کے قریب لوگ تھے.
شاید 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کلیئر ہیں کہ آپ پچھلے برس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل کلیئر ہوں, اور اس میں شاید ٹائم فریم کو کچھ اس میں شاید کچھ دھوکہ دیا جا رہا ہے یا اس کو صحیح بتایا نہیں جا رہا. جو فگر دیکھنی ہے آپ نے, آپ بھی اپنے سورسز پہ چیک کر سکتے ہیں, یہ سب جگہ چھپی ہوئی ہے کہ جو انکم ٹیکس ایئر 2020 کہلاتا ہے, یعنی کہ 2020 کا جو سال ہے ٹیکس ایئر اور کیلنڈر ایئر دونوں فرق چلتے ہیں. میں پورے سال کے مشوارے اس سال کے اور اس کو کمپیئر کر رہا ہوں پچھلے سال سے, اور یہ میری فگر نہیں ہے, یہ ایف بی آر والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ تقریباً 43% ڈکلائن آیا ہے نمبر آف ٹیکس ریٹرنز جو جمع ہوئے ہیں ایف بی آر کے پاس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, ایک اور معاملہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس میں بڑی کمی ہوئی ہے اور بارہا حکومت جو ہے وہ اس کو لے کے اس کا خاصا پرچار بھی کرتی ہے, عوام کو بتاتی بھی ہے. ایک تو یہ بتا دیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے, اور دوسرا یہ بتا دیں یہ عام لوگوں کی زندگی میں, آپ کی زندگی, میری زندگی, ان کے ساتھ یہ کیسے ایسوسیٹ ہے, اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ فیصل صاحب اصل سوال کا جو حصہ ہے, جو آپ کا دوسرا والا حصہ ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ریلی کرنٹ اکاؤنٹ آپ سمجھنا چاہتے ہیں, اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو براڈلی کچھ یہ ہے کہ پاکستان کا جو دنیا بھر کے ساتھ تجارت ہے, ہم کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کتنی امپورٹ کرتے ہیں, اس کا جو نیٹ نکلتا ہے, وہ خسارہ ہے, وہ فائدہ ہے, وہ دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیے, ایک ہے معیشت دانوں کی معیشت, وہ معیشت دان بیٹھ کے کئی گھنٹے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. یہ کہا جائے گا کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوا ہے, کیا یہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ہوا ہے یا وہ کووڈ آنے کی وجہ سے ہوا ہے, کیا پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوا ہے. تو آپ معیشت دانوں کی معیشت چھوڑ دیں, معیشت دان تو بحث کرتے رہیں گے. اصل سوال جو آپ نے کیا ہے کہ عام آدمی کی معیشت کا کیا حال ہے. دیکھیے, عام آدمی کی معیشت کا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کی معیشت میں آپ کو بتاؤں صرف 3 چیزوں کے ارد گھومتی ہے, وہ ہے آٹا, وہ ہے چینی, اور وہ ہے بجلی کا بل جو آپ کے گھر آتا ہے. دیکھیے, آپ کو معیشت دان نہیں چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کی معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے یا بڑی بری جا رہی ہے. آپ اپنے کیمرے مین جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کو بلا لیجئے, کو پتا ہے کہ اس کی معیشت بری جا رہی ہے یا اچھی جا رہی ہے. پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں آپ کو 2 سال کا کوئی بھی ایسا پیریڈ نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمت میں تقریباً 100% اضافہ ہو جائے. یعنی کہ 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, 35 روپے کلو آٹا تھا, اب وہ 70-75 پہ پہنچ گیا. اسی طرح چینی 55 روپے سے 110-115 پہ پہنچ گئی تھی, اب 15-20 روپے پھر سے نیچے آ گئی ہے. بجلی کا بل, اگر آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل نکال کے دیکھیں تو 2 سال پہلے آپ کو 1 یونٹ تقریباً 10-10 روپے کا پڑ رہا تھا, آج وہ 18-19 روپے کا ہے. تو تقریباً 100% اضافہ آٹے کی قیمت میں, 100% اضافہ چینی کی قیمت میں, تقریباً 100% اضافہ بجلی کی قیمت میں. یہ ہے عام آدمی کی معیشت. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کتابوں میں لکھی معیشت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہو رہی ہے, اور ایک جو حقیقی معیشت ہے جو عام لوگوں کی زندگی پہ جس کا اثر ہے, اب اگر کتابوں میں لکھی معیشت بہتر ہو رہی ہے, اس کے ثمرات عام لوگوں تک اگر نہیں پہنچ رہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی سازش کر رہا ہے, کیا پالیسی سازی کا فقدان ہے, یا جو انتظامیہ ہے جس نے گورننس کو بہتر کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے؟ فیکٹرز کون کون سے انوالو ہیں کہ عام لوگ ان ثمرات سے محروم ہیں؟ اچھا سوال ہے فیضل صاحب, آپ نے فیکٹرز کا ذکر کیا. فیکٹرز کا مطلب آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جنگل میں 1000 درخت لگے ہیں اور جنگل میں آگ لگی, ان میں سے کوئی 2 یا 4 درخت آپ چن لیتے ہیں جو ابھی بھی گرین ہیں, ان میں آگ نہیں لگی, اور آپ وہ عوام کو دکھائیں کہ دیکھیے جنگل میں تو آگ ہی نہیں لگی, صرف ایک یا 2 صحیح والے درخت دکھانے کی نوعی. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹڈ انڈیکیٹرز, یعنی کہ آپ ایسے اشاریہ اٹھا لیتے ہیں جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے. کبھی بتایا جاتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ چڑھ رہی ہے, جس مہینے چڑھ رہی ہوتی ہے اس مہینے سٹاک مارکیٹ کی فگر دکھا دی جاتی ہیں کہ دیکھیں پوری معیشت ٹھیک جا رہی ہے. اگلے مہینے جب سٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر آ جاتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے.
اصل اگر آپ نے دیکھنا ہے بنیادی معیشت دیکھنی ہے تو جی ڈی پی گروتھ، دنیا بھر میں معیشت دان اگری کرتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ہمیں بتائیے کیا ہو رہی ہے۔ 2 سال پہلے 5.8% تھی، کورونا آنے سے پہلے ہی وہ ڈائیو کر گئی تھی 1.9 پہ، اور پھر آپ اندازہ کیجئے، میں پریشان اور حیران ہو جاتا ہوں کہ تقریباً 68 ایئر ہسٹری، یعنی کہ 70 سال پہلے یا 68 سال پہلے پاکستان کی معیشت منفی میں گئی تھی، مجھے یاد ہے کہیں 1952 میں۔ اس کے بعد 68 ایئرز میں کبھی بھی پاکستان کی معیشت منفی نہیں گئی، اور وہ لاسٹ ایئر منفی گئی ہے -0.4۔ تو یہ وہ لب لباب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں معیشت کا، تو وہ آپ کو جی ڈی پی گروتھ بتاتی ہے۔ اب جی ڈی پی کے نتیجے میں غربت بھی آتی ہے اگر وہ نیچے جا رہی ہے، بے روزگاری آتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو عام آدمی کی معیشت ہے، بے روزگاری اور غربت۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔